अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दरून टीवी। आज हम बात करेंगे ग्वादर में कुछ ऑफिशियल विज़िट हुए हैं। सदर ममलिकत ग्वादर पहुंचे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान पहुंचे हैं, कुछ सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा और एमएनएस भी वहां मौजूद हैं। और किस पर्पस पे गए हैं और मामला क्या है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तमाम लोग ग्वादर में जमा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त इरफान सईद साहब, जिससे कबल भी दरून टीवी पे आते रहे हैं। तो काफ़ी अर्से बाद दोबारा हमने उनको इंगेज किया है और हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि मामला क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान भाई, बता दें, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि ग्वादर में बड़ा गहमा गहमी हो गई, ऑफिशियल्स का विज़िट हुआ, मीटिंग भी चल रही हैं। क्या कहते हैं, किस पर्पज़ के लिए, मामलात क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रशीद। जिस तरह हमारे नाजरीन भी जानते हैं और कि गवादर के हवाले से गुज़श्ता कुछ चंद माह से गवादर बड़ा एक हॉट इशू बना था और वहाँ पे जो बुनियादी हकूक़ के लिए जिस तरीके से धरने दिए गए और जिस तरीके से माहीगीरों ने अपना तवील धरना दिया, बलूचिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे रैली भी निकाली गई। ख़वातीन की रैली बलूचिस्तान में हिस्ट्री में मेरे ख्याल पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन गवादर में अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली। यकीनन ये बलूचिस्तान की तारीख़ का एक हिस्सा है और ये तारीख़ी रैलियाँ थी, धरने थे। उसके बाद से आप देखिए जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत आई है और ये इशू तो आपको पता है गुज़श्ता कई सालों से चला आ रहा है। गवादर में पीने का पानी नहीं। साबका हुकूमत से भी लोगों की यही उम्मीदें थी कि वो कुछ करेंगी गवादर के लिए, लेकिन उसी दौर से आप देखें एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा। मौजूदा हुकूमत जब बनी तो उसके लिए बड़े चैलेंजेस थे और जिस तरीके से कोयटा में भी धरने चल रहे थे, इसी तरह गवादर में धरने चल रहे थे। तो एक अच्छे तरीके से वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बज़िंजो ने इस मसले को टैकल किया और पहले वज़रा की टीम को भिजवाया, जिसमें सैयद एहसान शाह, ज़हूर बलेदी साहब और ये लोग सब गए। इसके बाद फिर ज़िया लांगो साहब सिपाही मुशीर दाखिला वो भी गए। तो किसी हद तक उनके जो मुतालबात थे उनको तस्लीम किया गया। फिर जब वज़ीर आला बलूचिस्तान ख़ुद गए तो उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात बड़े फ्रूटफुल साबित हुए। तो आपका और कहने का मतलब है, जो सीक्वेंस है, पिछले जो धरना हुआ था, हाँ, उसके बाद वज़ीर आला गए थे, तो अभी जो वहाँ पे सदर भी गए हैं, वज़ीर आला भी गए हैं, तो उसी सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि वो उसी जो मुतालबात रखे गए थे उनको सॉल्व करने के लिए, मुतालबात का हल करने के लिए इस वजह से गए? बिल्कुल रशीद, जिस तरीके से देखिए अब जो मुतालबात थे उसमें सबसे बड़ा एक उनकी बॉर्डर ट्रेड के हवाले से एक बड़ा एक मुतालबा था मुजाहिरीन का धरने के, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर गुज़श्ता कई माह से बंद था। वहाँ पे लोगों का जो ज़रिया माश था वो बुरी तरह मुतासर हो रहा था। इसी तरह माहीगीरों के हवाले से जो इल्लीगल ट्रॉलिंग जो हो रही थी उस पर बहुत ज़्यादा एक उनका फोकस था कि वो इल्लीगल जो ट्रॉलिंग हो रही है वो पूरे बलूचिस्तान के माहीगीरों का जो माशी कत्ले आम कर रहे थे। तो उस पर जो इनकी जो फिर गाये बगाए अभी मीटिंग भी होती रही हैं जो हमारी इतलात हैं। तो कल की जो एक्टिविटीज़ है गवादर में जो होने जा रही है, प्रेसिडेंट भी आ गए हैं और इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान भी इस वक्त गवादर में मौजूद हैं। यकीनन वो जो कल जो मीटिंग होनी है उसमें गवादर की जो बॉर्डर ट्रेड के हवाले से जो ईरान के साथ हमारी जो ट्रेड है या वहाँ पे जो लोग मकामी जो आबादी है उनको जो अपना ज़रिया माश जो इनका बॉर्डर के साथ रिलेटेड है, तो उसके हवाले से एक बड़े अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गवादर में जो जो ज़िंदगी के बुनियादी जो उनके जो हकूक़ है वो जो डिमांड कर रहे हैं गवादर के शहरी वो उनको मिलेंगे, क्योंकि गवादर के ऊपर हमने बहुत सी सियासत की, बहुत सी पॉलिटिक्स की। फेडरल गवर्नमेंट भी करती रही, साबका जो हुकूमतें थी उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए कि गवादर को एक बहुत बड़ी मेगा सिटी बनाने तो जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि अगर ये धरना ना होता जो एक महीना पहले हुआ था, फिर मुज़ाकरात हुए, धरना उठाया गया, दोबारा मौलाना हिदायतुर रहमान कहते हैं मैं धरना दूंगा, तो अगर ये धरना ना होता, पब्लिक बाहर ना निकलती, अपने इश्यूज़ पे एहतजाज ना करती, तो ये जो आज हो रहा है ग्वादर में मीटिंग्स हो रही हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं मामलात को सुलझाने के लिए, तो ये ना होते आपके ख्याल में? बिल्कुल रशीद, ये बड़ी एक तो ये धरना, फिर ऊपर से जो गवादर में जो एक पॉलिटिकल शऊर पैदा हुआ लोगों के अंदर,
وہ ایک بہت بڑا ایک سنگ میل ثابت ہوا پاکستان کی سیاست میں، اور خاص طور پہ گوادر اور بلوچستان کی سیاست میں بہت بڑا ایک اس کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ لوگ اپنے حق کے لیے جس طرح اکٹھے ہوئے بغیر کسی اس کے کہ کس جماعت سے کون تھا، لیکن سب اپنے کوئی حقوق وائلنس کے لیے، نہیں ہوا، کوئی وائلنس نہیں ہوا، پورا من دھرنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علاقے کے جو ایم پی اے تھے، جو ایم این اے اسلم بوتانی ہے، ایم پی اے جو حمل کلمتی ہے، وہ بھی یقیناً اسمبلی میں ایوان بالا میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی صوبائی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہے، لیکن ان کی وہ آواز اس طریقے سے مؤثر ثابت نہ ہو سکی۔ لیکن جس طریقے سے لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے جو دھرنا دیا اور ایک پوری انٹرنیشنل ایک سٹوری بن گئی، اور یقیناً پھر اس پر ہمارے تمام جو کنسرن جو لوگ تھے وہ ان کو بھاگنا پڑا، جانا پڑا ان کے پاس، بات کرنی پڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ایک وہ تھی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں رشید جس پہ گوادر کے لوگوں کو سب سے بڑا دیکھے اس وقت پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جو بنیادی جو ان کے رائٹس ہیں وہ ابھی تک ان کو لوگوں کو نہیں مل رہے۔ ماہی گیروں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس کے لیے گورنمنٹ گائے بگائے وہ کہہ تو رہی ہے کہ ہم نے اسٹیپ اٹھائیں، اللیگل جو ٹرالنگ ہو رہی تھی کچھ ٹرالرز بھی پکڑیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اچھا ایک میسج جائے گا۔ کل کی جو میٹنگ ہے یا اس طریقے سے وی آئی پی جو ہمارے جو صاحب اقتدار ہے، اگر وہ گوادر میں جا کے گوادر کے لوگوں کے مسائل سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں گوادر کے لوگ بڑے پرامن لوگ ہیں، بڑے خوبصورت تو لوگ آپ کے ہیں۔ خیال میں جو اس وقت جو لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، دو بہت بڑے جینین بڑے اہم ایشوز ہیں۔ ایک بارڈر ٹریڈ کا، جہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، اور میں مختلف پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ آدھا بلوچستان جو ہے بارڈر ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ فشر مین کے لیے ہے، جیسے کہ آپ نے بات کی اللیگل ٹرالرز کی۔ تو یہ دو ایشوز ہیں۔ آپ کے خیال میں آج کا جو میٹنگ ہوا ہے، صدر مملکت کی آمد بھی ہے، تو یہ مسئلے حل ہوں گے؟ نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو صدر آئے ہیں اس وزٹ پہ، اس میں وزیر اعظم کو نہیں آنا چاہیے تھا، چونکہ بارڈر ٹریڈ کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، صدر مملکت اور وزیر اعظم دونوں کا ایک ہی جماعت سے تعلق ہے، تو یہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں چلے صدر آئے یا وزیر اعظم آئے یا وزیر اعلیٰ جاتے ہیں یا گورنر جاتے ہیں، بات ہے کہ مسائل حل ہونے چاہیے، پریکٹیکلی حل ہونے چاہیے۔ بیٹھ کے صرف دعوے کرنا یا بیٹھ کے صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے میٹنگ کر لینا اور گوادر کے بارے میں گوادر کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کے کرنا، یقیناً یہ غلط میسج آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گوادر میں جا کے اگر وہ دیکھیں خود اپنی آنکھوں سے جا کے، تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ فشر مین کے جو بنیادی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، وہ خود جا کے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت گوادر کو اگر ہم نے فوکس کر لیا تو بلوچستان کا جو مستقبل ہمیشہ سے سابقہ حکومتیں بھی کہتے رہی ہیں اور ہم یہ سن کے تھک گئے ہیں، ہمارے کان بھی تھک گئے ہیں کہ گوادر جو ہے پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو اس مستقبل کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر طریقے سے حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی، پریکٹیکلی ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے گوادر کے مسائل کی بات کی، ایشوز کی بات کی، یہ تقریباً اگر آپ بلوچستان کے جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس ڈسٹرکٹ میں آپ جاتے ہیں، مسائل سیم ہیں، ایک جیسے مسائل ہیں۔ آپ نصیر آباد جائیں، آپ مکران جائیں، آپ اواران جائیں، آپ لسبیلا جائیں، تو آپ کے خیال میں کہ مسائل کے حل کے لیے پبلک کو باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکلیں گے تب ان کے ایشوز حل ہوں گے، یا حکومتیں خود بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ بڑا اچھا کویشچن کیا رشید آپ نے۔ یقیناً یہ جو اب جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے گوادر کے دھرنے کے بعد، تو اب تو یہ پورے بلوچستان میں بلکہ پورے ملک میں اس ٹرینڈ کو ابھی لوگ کاپی کریں گے، اور اس طریقے سے اپنے رائٹس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں اسمبلیوں میں جب بیٹھتے ہیں، اسمبلیوں میں جو ان کی قراردادیں منظور ہوتی ہیں جو وفاق سے متعلق ہوتی ہیں صوبے کی، اگر ان پہ عمل درآمد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن اب چونکہ ایک ٹرینڈ پاکستان میں سیٹل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر آپ کے رائٹس نہ ملیں اور آپ دھرنا دیں گے اور سڑکوں پہ احتجاج کریں گے تو اس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔
حکمرانوں کو اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اب اپنا ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ لوگ ابھی تنگ آ چکے ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، اور بلوچستان میں تو خاص طور پہ مہنگائی بے روزگاری عروج پر ہے. اس کو قابو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو اس وقت اپنے تمام پرائرٹیز کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کی تمام تر توجہ مہنگائی، بے روزگاری اور صوبے میں جو دیگر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ یہاں پہ اپنے چند مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے جس طریقے سے کام ہوتے ہیں وہ تاریخ اب ختم ہو جانی چاہیے. اب لوگوں کو شعور آ گیا، بلوچستان کے لوگ اپنا رائٹ لینا جانتے ہیں اور وہ اب سڑکوں پہ ہی حکمرانوں سے اپنا حق لے کر رہیں گے. اچھا، آپ نے بات کی سیاسی پارٹیوں کی اور مسائل کی کہ ان کو حل کرنے چاہیے. آپ کے خیال میں یہ جو گوادر میں دھرنا ہوا تھا جس میں مولانا ہدایت الرحمان ابھر کے سامنے آئے تھے، ابھی جہاں بھی جاتے ہیں، گزشتہ روز وہ ہب گئے تھے، اتنا ہی کراؤڈ انہوں نے جمع کیا. اورماڑا 2 دن پہلے اورماڑا میں انہوں نے دھرنا دیا تھا، پسنی میں. آپ کے خیال میں ایک تھریٹ بن سکتا ہے مولانا ہدایت الرحمان سیاسی پارٹیوں کے لیے؟ کیونکہ اگر آپ کراؤڈ دیکھیں گے، مجھے نہیں لگتا اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی کوئی اعلان کر لے کوئی پروٹیسٹ کا، مظاہرے کا، اتنے لوگ جمع کر پائے جتنا مولانا ہدایت الرحمان نے کی ہے. تو مستقبل میں آپ کے خیال میں مولانا ہدایت الرحمان سیاسی جماعتوں کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک آئندہ آنے والا جو وقت ثابت کرے گا کہ مولانا ہدایت الرحمان نے جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے اور اس کے پیچھے جو اس کے فالورز ہیں، یقیناً وہ مولانا ہدایت الرحمان کا جو تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، یہ سارے فالورز اس جماعت سے متفق نہیں ہو سکتے. لیکن بات ہے جو پلس جو تھی مولانا ہدایت الرحمان نے، وہ پلس انہوں نے چیک کی لوگوں کی، اور ان کو پتہ تھا کہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہ ہیں. اس سے قطع نظر کہ فشر مین کا تعلق کس جماعت سے ہے، یا گوادر میں کون سی پارٹی رول کرتی ہے، کون سی پارٹی نہیں کرتی ہے. نیشنلسٹ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اس طرح دیگر جماعتیں بھی ہیں. لیکن جو ایشوز ہیں نا وہ سب کے مشترکہ ہیں رشید. وہ پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ زندگی کی بنیادی سہولیات کا مسئلہ ہے، وہاں چیک پوسٹوں کا مسئلہ تھا، وہاں پہ بہت سے مسائل تھے، اور یہ وہ مسئلے تھے جو عام گوادری کے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس پلس کو چیک کیا اور اس پلس کے تحت ہی انہوں نے لیکن ایک بڑی چیز میں آپ کو بتا دوں، جو دھرنا ہوا تھا اس میں صرف گوادر کے لوگ نہیں تھے، اس میں تربت کے لوگ آئے تھے، کیش ڈسٹرکٹ پورا مکران آپ کا، پنجگور کے آئے تھے، خاران کے آئے تھے، واشوک نزدیک تھا وہ آئے تھے، اواران کے لوگ بھی آئے تھے. تو اس کا مطلب تمام لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ مولانا ہدایت الرحمان ہی ہیں جو ہمارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، حل کر سکتے ہیں. دیکھیں مولانا ہدایت الرحمان، میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ وہ کس جماعت سے ہیں، یہ اس سے قطع نظر وہ بات کیا کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ بات کیا کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل کی. وہ بات اپنی جماعت کے یا الیکشن میں آنے کی یا الیکشن میں منتخب نمائندوں کو نیچا دکھانے کی بات نہیں. وہ گوادر کے جو لوگ ہیں ان کے بنیادی مسائل کی بات کر رہے تھے، ان کی روٹی کی بات کر رہے تھے، ان کے ذریعہ معاش کی بات کر رہے تھے. تو اس لیے یہ ہر ایک، یعنی میں اگر جرنلسٹ ہوں تو میں بھی اس بات پر متفق ہوں کہ یار واقعی گوادر کے جو ایشوز ہیں وہ یہی ہے، اس کو حل کرنا ضروری ہے. میں بھی اس کی حمایت کروں گا. تو اس سے قطع نظر ان کا کس جماعت سے تعلق ہے، لیکن اب تمام جماعتوں کو بھی اس پہ سوچنا ہوگا. اب لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں کی دہلیز پہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ان کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، تبھی جا کے لوگ آپ کو ایوانوں تک پہنچائیں گے. ادروائز اب حالات آگے چل کے بہت مشکل ہوتے جائیں. شکریہ عرفان سعید صاحب، یہ تھے سینئر جرنلسٹ، ہمارے دوست، ہمارے کولیگ عرفان سعید صاحب، جس کو اوپر ہم نے گوادر کے ایشو پہ بات کی. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا، اور واقعی بارڈر ٹریڈ دوبارہ کھلے گا، کوئی وے آؤٹ نکالا جائے گا بارڈر ٹریڈ کا. کیونکہ ایرانی ایک سفیر نے بھی گوادر کا دورہ کیا تھا، معاملات دیکھے تھے. اور اس کے علاوہ فشر مین کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ بڑے مافیاز ہیں، ٹرالرز مافیا، وہ بھی ایکٹیو ہیں، ان کے بڑے اسٹیک لگے ہوئے ہیں، بڑا پیسہ ہے اس میں. ابھی دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس میٹنگ کے بعد کیا ہوگا، اور آنے والے وقت میں اگر یہ ایشوز حل نہ ہوئی ہے، جو مجھے لگتا ہے، جو مولانا ہدایت الرحمان کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 لاکھ لوگ
کوئٹہ میں جمع کروں گا. ابھی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 لاکھ لوگ کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے دھرنا دیا تو مسائل اور بگڑ سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ مسائل خراب ہوں تو یہ آج کے جو مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے. اپنے وقت رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.